अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन तहरीक से हुकूमत को किसी किस्म का खतरा नहीं है। उन्होंने तर्जुमानों के इजलास में तमाम पार्टी के रहनुमाओं को यह हिदायत की है कि अपोजिशन की करप्शन को बेनकाब किया जाए और नवाज शरीफ के भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं या भारत की जानिब से जो उनको किसी किस्म की हमायत मिल रही है तो उसको भी एक्सपोज किया जाए। हमारी सियासत का ये पुराना वतीरा रहा है कि जब भी किसी को मलाइन करना हो उसका भारत के साथ नाता जोड़ दिया जाता है, उसका भारत के साथ रिश्ता जोड़ दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है, अगर इमरान खान साहब जो कि हुकूमत में हैं, वज़ीर आज़म हैं, तमाम इदारे उनके मतहत हैं, अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उनके पास सबूत हैं तो उनको अदालतों का रुजू करना चाहिए और उनको कौमी मुजरिम डिक्लेयर करवाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो ये बड़ी ही बददियानती और ज्यादती वाली बात है। दूसरा, नवाज शरीफ पर पाबंदी भी पैमरा की जानिब से लगा दी गई है कि मीडिया पर उनके किसी भी एड्रेस को ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकता है। उसकी वजह यह बताई गई है कि किसी भी मफरूर को पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाया जा सकता है। इसके बरक्स 2019 में परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक दरखास्त दायर की गई थी जिसमें ये प्ली इख्तियार की गई थी कि परवेज मुशर्रफ साहब चूंकि मफरूर हैं इसलिए उनका टेलीविजन पर खिताब और स्पीचेस और इंटरव्यूज बंद होने चाहिए, जिस पर पैमरा ने जवाब दिया था कि आज़ादी इजहार राय के ये खिलाफ है, इसलिए उनके एड्रेसेस को, उनके इंटरव्यूज को नहीं रोका जा सकता। लेकिन अभी ये हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है। कुछ दिन पहले जब एपीसी का सेशन था, इजलास था, उस वक्त भी इमरान खान साहब के हवाले से ये खबरें सामने आई थी कि उन्होंने इजाजत दी है कि नवाज शरीफ का खिताब दिखा दिया जाए। तो अगर उस वक्त ये पैमरा के रूल्स और लॉज के खिलाफ था तो आज कैसे जायज हो सकता है या आज किस तरह से पाबंदी लग सकती है? उस वक्त भी खिलाफ था और आज भी खिलाफ है। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म मामला आइन कोई चीज अप्रूव कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, इजाजत दे सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो ये है कि हुकूमत ये दावा कर रही है कि अपोजिशन के अरकान असम्बली उनके साथ राबते में है। क्या मुस्तकबिल करीब में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान दो अलग अलग फैक्शंस सामने आ जाएं? चूंकि इस बात पर अब खबरें आना शुरू हो गई हैं कि मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ जो नाराज हैं पार्टी के साथ, उनके साथ राबिते किए जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से ये राबिते किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले शिबली फराज साहब का ये स्टेटमेंट भी सामने आया था कि बहुत सारे अपोजिशन के अरकान उनके साथ राबिते में है। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि क्या जो अपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हैं इसमें मजीद तवातर आएगा, इसमें मजीद तेजी आएगी, किस तरफ हालात सियासी पाकिस्तान के जाएंगे, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरजमान कायरा साहब, पॉलिसी मेकर भी हैं और मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। रियाज फतेहाना साहब सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कमरजमान कायरा साहब से शुरू कर लेता हूं। कायरा साहब, अपोजिशन की तहरीक से हुकूमत कोई खतरा महसूस नहीं कर रही, लगता है इस्तीफों के बगैर कोई ऑप्शन दूसरा चलेगा नहीं, इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? आपका क्या ख्याल है? वज़ीर आज़म साहब अपने साथियों को कहेंगे कि मेरी टांगें कांप रही हैं, मैं बड़ा खतरे में हूँ, मेरी हुकूमत हिल रही है या मुझे बहुत खौफ आ रहा है इससे? अपने साथियों को बताएंगे या आपको बताएंगे? बज़ाहिर तो हर बंदा यही पोज करता है कि मुझे कोई खतरा नहीं है। जिस दिन किसी की हुकूमत जाने वाली होती है उसे एक दिन पहले पता नहीं होता मेरे खिलाफ क्या होने वाला है। लिहाजा हर बंदा अपने एतमाद की फिजा में ही रहता है। तो खान साहब के लिए क्या कहा जा सकता है? वो तो भाग भाग के इदारों के पीछे छुपने की कोशिश, हमने तो बार बार उन्हें कि आप खुल के सामने आइए और अब बताइए कौम को कि आपने क्या किया 2 साल के अंदर, वो कौन से अहदाफ से। आज भी आप उसी बात पे खड़े हैं कि अपोजिशन की आज भी क्या कहा? ये नहीं कहा कि हमने महंगाई पे काबू पाना है, ये नहीं कहा कि हमने वादे पूरे करने हैं, ये नहीं कहा कि हमने जो यू टर्न लिए हैं उनसे इन्हिराफ करना है, हमने कौम से जो वोट लिया था, वादा किया था, उस वादे को पूरा करना है, बल्कि यही कहा है कि हमने अपोजिशन की करप्शन को एक्सपोज करना है। तो 2 साल में क्या करते रहे हो भाई? 2 साल में कहाँ गए वो सबूत जो आपने अदालतों को देने थे? किधर गए वो आपके सारे दावे जो आपने बड़े दावे कर? आज भी वही अपोजिशन लीडर वाली स्पीच है। सो उनके पास बेचारों के पास है क्या और बात करने को? एक ही बात है कि फौज हमारे साथ है। तो फौज तो सबकी है भाई, फौज तो किसी की नहीं है। और फौज के कमांडर इन चीफ ने कहा है कि हम तो किसी तरह की सियासत में मुदाखलत नहीं करते। जो हुकूमत उनसे उनका सरकारी तौर पे काम चाहेगी
وہ اب ان کی گورنمنٹ کی انسٹرکشن کو فالو کریں گے، بٹ جو آفیشیل کام ہے قائدہ صاحب، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ فوج دوسری جماعتوں کی کرپشن پکڑتی ہے اور پی ٹی آئی میں کوئی آدمی کرپٹ نہیں ہے، اس لیے فوج اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ کیا فوج کا یہ کام ہے کہ وہ کسی کی کرپشن پکڑے یا نہ پکڑے؟ سیاسی جماعتوں کی یا سول ایڈمنسٹریشن کی یا باقی جگہوں کی، وہ تو سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، وہ تو سیاسی گورنمنٹ کا کام ہے، فوج کا تو کام ہی نہیں ہے۔ تو خان صاحب کی بات میں کتنا وزن ہو گیا؟ فوج تو اپنے ادارے کے اندر ہونے والی کرپشن کو خود روکے گی۔ ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اور کتنے لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ریاض فتیانہ صاحب، یہ بتائیے، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے لیڈر عمران خان صاحب کے نواز شریف کے پیچھے انڈیا کھڑا ہوا ہے، تو آپ کوئی غداری کا مقدمہ، کوئی بغاوت کا مقدمہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں نواز شریف کے خلاف؟ شاید بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، بہت باشعور عوام ہے ہماری، اور وہ ادراک اور شعور رکھتی ہے سب چیزوں کا۔ تو مقدمہ درج نہ بھی کریں تو عوام کو پتہ ہے کہ کون کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ قمر بھائی ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اور ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی صفوں میں ایک قداور شخصیت ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ حکومتیں دھرنوں سے، تحریکوں سے نہیں جایا کرتی ہیں۔ ایک چیئرمین یونین کونسل جو ہے وہ آج کل عدم اعتماد کے ذریعے باہر نہیں جاتا، وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ تو پرائم منسٹر ہے جس کے پاس تمام ادارے ہیں، تمام سرکاری ریسورسز ہیں، حکومت کو عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق اس میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ یوتھ کی میجورٹی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تحریکوں میں یوتھ ہی آگے آتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حکومتی اقدامات اگرچہ کووڈ-19 سے متاثر ہوئے ہیں، دنیا بھر میں متاثر ہوئے ہیں، لیکن ان کا فراہمی روزگار پروگرام، ان کا احساس فتیانہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں لانگ مارچز یا جو احتجاج ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں حکومتیں نہیں جایا کرتی۔ بے نظیر صاحبہ کی ایک حکومت جا چکی ہے، اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو بھی جانا پڑا تھا۔ بے نظیر صاحب کی کون سی حکومت احتجاج کے نتیجے میں گئی ہے؟ کوئی حکومت احتجاج کے نتیجے میں نہیں گئی، آپ کے سامنے ہی ہے کون سی حکومت گئی ہے۔ تو عدالتی فیصلوں سے یا فتیانہ صاحب، کیا حکومت کو بچانا اداروں کا کام ہے یا سرکاری ریسورسز کے ذریعے حکومت بچانی ہے یا اپنی جماعت کی اور اپنے الائز نے حکومت بچانی ہے؟ دیکھیں، حکومت کو سب سے بڑا تحفظ پاکستان کے آئین کا ہے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے حکومت کو کوئی شخص باہر نہیں بھیج سکتا۔ نہ صدر کے پاس اختیارات ہیں، نہ کوئی اور ایسا معاملہ ہے۔ جب تک اسمبلی خود نہ توڑی جائے، وزیر اعظم نہ توڑیں، اگلے الیکشن تک وہ رہ سکتے ہیں۔ یہ عدم اعتماد ہو سکتا ہے۔ عدم اعتماد کے لیے دیکھا ہی ہوگا آپ نے صاحب، کیا سیاسی جماعتیں تحریکیں چلا کے حکومتوں کو چلتا نہیں کرتی دنیا میں، جمہوری ملکوں میں؟ پاکستان میں مجھے ایک مثال دے دیں جب عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ حکومت تبدیل ہوگی ہو۔ میں عدم اعتماد کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو لانگ مارچ اور احتجاج کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو وہ بھی اب دیکھ لیں، جب تک حکومت خود نہیں گئی کوئی احتجاج حکومت کو گھر نہیں بھجوا سکا۔ پچھلا پاکستان کا بالکل صحیح ہے، یہ اس مارچ کا نتیجہ تھا، عوامی دباؤ کا نتیجہ تھا کہ ضیاء الحق صاحب کو اس ملک کے اندر جمہوری نظام بحال کرنا پڑا۔ یہ اس عوامی دباؤ کا نتیجہ تھا کہ ان کو مارشل لا اٹھانا پڑا۔ بالکل ایسا ہی۔ یہ بات درست ہے کہ ضیاء الحق نہیں عوامی دباؤ سے اچھا، ملک احمد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ملک احمد خان صاحب تو نہیں اتاری، لیکن جی میں ملک احمد خان صاحب سے بات کروں۔ ملک احمد خان صاحب، آپ انڈیا کے بہاف پہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، ایک تو اداروں کے خلاف اور دوسرا ملک کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ تو آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے جو ان کے سپوکس پرسنز اور کچھ وفاقی وزراء کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ یہ ایک تو پورا ایک اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملہ حسین شہید سرخ وردی سے شروع ہوتا ہے، تحریک پاکستان کے کارکنان سے شروع ہوتا ہے، محترمہ فاطمہ جناح تک آتا ہے، چلتے چلتے وہ پھر اے این پی تک آتا ہے، وہ پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید تک جاتا ہے، وہ نواز شریف تک آگے۔ غداری کا فتویٰ کسی حکومت نے کو آج پہلی بار لگایا؟ یہ ریاض فتیانہ صاحب اس پوری تحریک انصاف میں اگر چند گنے چنے لوگ جن سے میں یہ توقع کر رہا تھا کہ یہاں پر کہیں گے
کہ یہ ایسے نہیں ہے، غلط بات ہے. تو لیکن اب ہو کیا گیا کہ بدقسمتی سے بہت پولرائزڈ آپ کی پوری جو پولیٹی ہے، پولیٹیکل آپ کی انوائرمنٹ بہت زیادہ پولرائزڈ ہوگی. آپ حقائق پر کوئی بھی بات نہیں کر سکیں گے. آپ صرف ایک اپنے بیانیے کو اور جس جماعت کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اسی کو دھکا دیں گے. اور یہی بدقسمتی ہے، اور اس بدقسمتی کا علاج سیاستدانوں نے سوچنا ہے. اور وہی سیاستدان سب سے زیادہ اس مشکل میں پھنس گئے ہیں. اب اگر ریاض فتیانہ صاحب یہ نہیں کہہ سکتے اور نہیں کر سکتے تو پھر باقی تو سارا قحط الرجال ہے. باقی تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. باقی وہ تو ایک ایک کو ہم جانتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہو گیا. قمر زمان قائدہ صاحب، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب جو اراکین اسمبلی ناراض ہیں مختلف پارٹیوں کے، ان کے ساتھ حکومت نے رابطے شروع کر دیے ہیں. اب ہم دیکھیں گے مستقبل قریب میں کہ سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے. میتلا صاحب، پہلے جو لوگ حکومت کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ساتھ آئے تھے، وہ پی ٹی آئی کے رابطے کی وجہ سے نہیں آئے تھے. وہ رابطے آپ جانتے ہیں کس کے تھے. الیکشن ہو گئے، اس کے بعد جو حکومت بنی، جن کو عمران خان صاحب لٹرلی گالیاں دیا کرتے تھے، کاف لیگ، وہ خان صاحب کی محنت یا ان کی جماعت کی محنت سے نہیں آئے. ایم کیو ایم جن کو وہ غدار وطن کہتے تھے، وہ ان کی محنت سے نہیں آئے. مینگل صاحب ان کی محنت سے نہیں آئے. جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، وہ ان کی وجہ سے، ان کی تردد کی وجہ سے نہیں آئے. وہ کچھ اور وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ آئے تھے. اب بھی اگر کچھ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی جو اس ملک میں نیا نہیں ہے، جو اس ملک کا پرانا کلچر ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ان کے کچھ کمزوریاں کسی کے ہاتھ میں ہوں، کچھ پرابلمز ہوں، کسی کو انسینٹیوائز کیا جائے، تو جماعتیں توڑنے، کوئی پیٹریاٹ بنانے کو نئے کام نہیں ہے. پوری کاف لیگ نے نہیں بنائے تھے، جس نے بنائے آپ کو پتا ہے. اور بھی جماعتیں توڑنے کا جو عمل جو لوگ کرتے ہیں، وہ اگر کرنا چاہیں گے تو کریں، شوق سے کریں. جماعتیں توڑنے سے آپ جمہوری قدروں کو خراب کرتے ہیں، پولیٹیکل ویلیوز کو یا پولیٹیکل پروسیس کو خراب کرتے ہیں. آپ کے اراکین اسمبلی سے کسی نے رابطے کیے ہیں قائدہ صاحب؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کوئی بتائے گا کہ میرے ساتھ کسی نے رابطہ کیا ہے؟ نہیں، لاسٹ ٹائم فیٹف والے بل پہ خیر آپ کے اراکین اسمبلی نے بتایا تھا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ فیٹف بل میں نہ جائے. آپ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ میرے ساتھ تو کسی نے نہیں مجھے بتایا کہ میرے ساتھ رابطہ ہوا کہ نہیں، لیکن میں نے گزارش کی ہے نا کہ خان صاحب کے رابطے یا خان صاحب کی حکومت کون سی پاپولر گورنمنٹ ہے یار. سارا ملک، وہ کہتے ہیں نا جانے نہ جانے گولی نہ جانے، یعنی فتیانہ صاحب ہمارے بھائی ہیں بڑے، یہ نہیں جانتے تو ہیں لیکن نہیں جانتے. لیکن باقی سارے بات کو پتا ہے کہ حالات کیا ہیں، حکومت کے حالات کیا ہیں، عوام کے حالات کیا ہیں، اس وقت لوگ کتنی مشکلات میں ہیں، اور نے ایک بھی وعدے پہ عمل نہیں کر سکی. 2 سال میں کوئی سمت بھی سیدھی نہیں کر سکی، ایک بھی. سو ان کا جو حال ہے اس وقت، میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں، آنیسٹلی، کہ لوگ اس وقت اتنے پڑے ہیں، لوگ ہمارے گریبان پکڑتے ہیں، کیا کر کب جان چھوڑ اس گورنمنٹ سے ہماری. اس کے بعد بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اپوزیشن کی جماعتوں کے لوگ ہم سے رابطے کر رہے ہیں کیونکہ ہم بڑے رابطے تو وہی کرتے ہیں جو بڑی پاپولر پارٹیاں ہوتی ہیں، لوگ ان سے رابطے کرتے ہیں نا. تو یہ تو اس وقت پاپولیرٹی لوز کر بیٹھے ہیں. میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ملک احمد صاحب، آپ تیار ہیں بطور سیاسی جماعت کہ آپ کی پارٹی میں فیکشنز ہو سکتے ہیں؟ ایسی بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان بن جائے اور پاکستان مسلم لیگ نون لندن بن جائے، جو جس طرف حالات جا رہے ہیں اس طرح کی بھی سچویشن ہو سکتی ہے؟ آپ پریپیئرڈ ہیں؟ میں تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ایک تحریک کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ تحریک کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے. وہ آئین کی بالادستی کا کر رہی ہے، وہ پارلیمنٹ کو بالادست کرنے کی بات کر رہی ہے. فوج کے ادارے کو کمزور کر کے نہیں، پارلیمنٹ کو مضبوط کر کے، مؤثر کر کے. اس کی وہ حیثیت جو آج ہے، اس حیثیت کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ پارلیمنٹس ورکنگ پارلیمنٹس ہوتی ہیں، پارلیمنٹس با اختیار پارلیمنٹس ہوتی ہیں. پارلیمنٹس اس طرح ربر سٹیمپ نہیں ہوتی. اسی طرح ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جو ایگزیکٹو بھی اپنی اتھارٹی ڈرائیو کرتا ہے وہ پارلیمنٹ سے کرتا ہے. اور اگر وہ اتنی اسپیس کریٹ کر لیں کہ آپ کے اسپیکر کی بات سننے کو کوئی تیار نہ ہو، اور وہ اس طرح سے وہ پارٹیشن ہو، اور وہ تو پارلیمنٹ کی ڈیمائز کی بات ہے. اگر آپ کا اسپیکر جو کسٹوڈین ہے وہی فوت ہو جائے، اخلاقی طور پہ فوت ہو جائے، تو پھر زندہ تصویر بھی کیا کریں.
اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کے بنیادی حقوق کا چیپٹر جو ہے اس کو آپ پھاڑ کے پھینک دیں، اس آئین میں نہ رکھیں۔ اگر یہی صورتحال ہو کہ بحیثیت مجموعی ایک قانون کے ذریعے اس کو آپ نے ٹول آف آپریشن کے طور پہ یوز کرنا ہے، جہاں پر لوگوں کی ڈگنیٹی وائلیٹ کرنی ہے اور اسٹیٹ کا پورا نظام میڈیا ٹرائلز کر کے بے بنیاد مقدمات پہ لوگوں کی جو ہے عزت نفس اچھالے اور ان کو ذلیل کرنے پہ اتراؤ، تو پھر اس نظام کے ساتھ ملک صاحب یہی وجہ تھی، یہی اندیشہ ہے آپ کو، آپ کی پارٹی کے رہنماؤں کو، کہ کل والی جو ورکنگ کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں تمام لوگوں سے نواز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے یقین دہانی لی کہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، نواز شریف کا بیانیہ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ وہ بیانیہ میاں صاحب کا یہ مانگتا ہے کہ آئین کی بالادستی ہو۔ وہ بیانیہ پاکستان کے اندر آپ کی آزادی اظہار کی آپ کو حق دینا چاہتا ہے۔ وہ بیانیہ پاکستان کے اندر اس لا قانونیت اور زیادتی کے خلاف ہے جو آپ نے اسٹیٹ کے سسٹم میں آپ نے انبلٹ کر دی ہے، اس کو روکنے کی۔ وہ بیانیہ آپ کے اپنے شہریوں کو ملک میں غداری کے فتوے بانٹنے سے روکنے کے لیے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ کبھی آپ پریزیڈنٹ کو مجھے وہ یاد ہے جب وہ حسین حقانی والا معاملہ چھڑا تو یہ ایک پوری بحث کھل گئی کہ اب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا دار ہے، آج بحث کھلی ہے کہ نواز شریف کا دار ہے، اس سے قبل تھی کہ محترمہ سیکورٹی رسک ہے۔ کب تک یہ تماشا ہے؟ لیکن یہاں پہ ایک بہت ریلیونٹ سوال عمران خان نے بھی اٹھایا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ تھا، جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے نواز شریف صاحب کو استعفے کے لیے کہا تھا تو ان کا استعفیٰ لے کر ان کو گھر بھیجنا چاہیے تھا۔ اسی طرح قائرہ صاحب آپ دیکھیے کہ میمو گیٹ میں آپ نے ایکسٹینشن دے دی جنرل کیانی صاحب کو، آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ اگر آپ کے خلاف یہ کانسپریسی ہوئی تھی کیانی صاحب کو گھر بھیجتے یا دوسرے جو جنرلز انوالو تھے ان کو گھر بھیجتے؟ آپ نے کیوں یہ لیوریج دی؟ دیکھیے میتلا صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ اور طرح بہیو کرتے ہیں، میرے اور آپ کے ریلیشن شپ اور طرح ہے۔ ایک ہمارا طاقتور ادارہ ہے، نیشنل ادارہ ہے، بڑا قیمتی ادارہ ہے، اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے۔ آگے ہر ایک ساتھ ٹکراؤ میں کوشش کی تھی جنرل مشرف کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی۔ آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم کا سبق آپ کے سامنے موجود ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس ملک سیولین سپریمیسی کی کوشش کی تھی، انہوں نے عوام کا حقوق ان کو دینے کی کوشش کی تھی، اداروں کو آئین کے تابع کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے سامنے حال کیا ہوا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے یہ کوشش اور خواہش رکھی تھی، وہ بھی سیکیورٹی رسک گردانی گئی، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سو یہ چیزیں سامنے ہیں، کو دیکھتے ہوئے کے تحت فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اب ٹکراؤ سے اوائڈ کریں، لیکن اب ایک حد ہے نا جی، ایک جگہ پہ آ گئے۔ میں بالکل ملک صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا، یہی ہمارا موقف ہے کہ اس وقت کیا فیئر الیکشن کا مطالبہ غلط ہے؟ کیا آئین کی حاکمیت کا مطالبہ غلط ہے؟ کیا سب اداروں کو، سب لوگوں کو آئین کے تحت اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ بات غلط ہے؟ کیا یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس پہ چل کے ساری دنیا نے ترقی حاصل کی ہے؟ کیا یہ بات غلط ہے؟ اگر یہ ساری باتیں درست ہیں تو پھر یہ بیانیہ، یہ بات جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی تو پچھلے 50 سال سے یہ مطالبہ کر رہی ہے نا۔ پیپلز پارٹی کا تو گناہ اور قصور ہی ہے۔ ہم تو ہر دور میں یہ کہتے رہے کہ بھائی سب کو اپنے اپنے آئینی دائرہ کار میں اندر رہنا چاہیے۔ باقی دوست بھی اب اس بات پہ انہوں نے بہت کوشش کی، بہت ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا۔ اب ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی جو مطالبہ کرے اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس میں آج ساری قوم کا سبق ہے، لرنڈ لیسن ہے، تو ہمیں اس مطالبے کو اس رنگ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی کچھ بہتر سب یہ ہوتا ہے کہ جب ماضی کا ذکر آتا ہے نا تو ماضی میں کچھ تلخیوں کا ذکر کرتے کرتے بندہ کبھی تلخ ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے پاس میاں نواز شریف یا میرے خلاف یا کسی بندے کے خلاف اگر ان کے پاس یہ ثبوت ہے کہ آپ اس کو ہندوستان کا پروردہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو ہندوستان کا ٹول کہہ رہے ہیں، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے، اگر آپ اس بندے کو اس چارج میں ٹرائی نہیں کرتے، اس کے خلاف کیس رجسٹر نہیں کرتے، آپ قوم کے مجرم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے فدیانہ صاحب، یہ بات تو جینون ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک منٹ ایک آخری بات میں کہہ لوں، اور اگر آپ غلط بیانی کر رہے ہیں تو اس سے بڑی زیادتی نہیں ہے
इससे बड़ी पकड़ नहीं है। आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ बोल के इतना बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि आप किसी पाकिस्तान के शहरी को, किसी पाकिस्तान के लॉयल बंदे को अपनी दुश्मनी में अपने दुश्मन मुल्क का एजेंट डिक्लेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो खुदारा ये जो गद्दारी है, ये वतन के फतवे कुछ सही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पार्टियों में सियासी जोड़ तोड़ के अलावा कोई तोड़ फोड़ भी हो सकती है, मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ फैक्शंस भी बनाए जा सकते हैं हुकूमत की तरफ से। इस पर बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ कमरजमान कायरा साहब हैं, रियाज फतियाना साहब हैं और मलिक अहमद खान साहब हैं। फतियाना साहब, अगर आपके पास एविडेंसेस हैं, हुकूमत के पास तमाम इदारे मौजूद हैं, उनकी सपोर्ट मौजूद है, तमाम इख्तियारात भी मौजूद हैं, आपको चाहिए आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई करें? मलिक अहमद खान साहब हमारे दोस्त हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि मैंने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया कि कोई गद्दार है या कोई मुल्क दुश्मन है। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें महबूब वतन हैं, और लेकिन उन्हें चाहिए कि वो आइन का एहतराम करें। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ गद्दार नहीं है और उनको भारत से कोई मदद नहीं मिल रही है। फतियाना साहब, मैं बात मुकम्मल कर लूँ ना जी। शायद भाई, मैंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, जमहूरियत का बोलबाला हो, इंसानी हकूक़ को इंश्योर किया जाए। हम सब चाहते हैं कि एहतसाब का अमल कड़ा से कड़ा होना चाहिए, और जो आज मुल्क गरीब है, बेरोजगार है, दुनिया में हमारे नाम के साथ मांगने वाला लिखा जा रहा है, उसकी बुनियादों को, जो बुनियादी वजूहात उनको दूर किया जाए, करप्शन को कम से कम हम करें, और एहतसाब के लिए अगर इदारे काम कर रहे हैं तो हमें उन्हें को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा ये कि अदालतें आज आज़ाद हैं, जिसको चाहती हैं छोड़ देती हैं, जिसको चाहती हैं जमानत पे रहा कर देती हैं। हुकूमत की तरफ से कतई मदाखलत नहीं है, ना अदालतों में, ना नैब में, ना हम इदारों को तस्लील करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे भी मुस्तहकम हों, जमहूरियत भी सभी। इसलिए इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? क्या जब आपकी हुकूमत 5 साल पूरा कर सकती है तो मौजूदा हुकूमत को भी अवाम का मैंडेट हासिल है, अवाम की अक्सरियत इसको वोट दिया है। लेकिन नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनका मैंडेट था और वो चुराया गया। ये मैंडेट आपका नहीं है, ये धांधली शुदा मैंडेट है। देखें, मेरी बात सुने मेहता साहब। जी जी जी, मेहता साहब एक बात पूछ लीजिए। जी कायरा साहब सुप्रीम को कोर्ट जी जी ने कहा कि नैब बाजू मरोड़ने और जमातें तोड़ने वाला इदारा है। उन्होंने कहा कि ये ताकतवरों के हाथ में खेल के सियासी जमातें तोड़ता है, बाजू मरोड़ता है, सियासी करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का भी ये इल्जाम गलत है? फतियाना साहब जवाब दीजिएगा। जी, मैं कहता हूँ नैब जो है ना, उस किसने बनाया है? एहतसाब ब्यूरो सेनेटर सैफ रहमान की सरबराही में पीटीआई ने नहीं बनाया था। मौजूदा नैब इनके चेयरमैन का चुनाव हमने नहीं किया, लीडर अपोजिशन और वज़ीर आज़म ने पिछली दौर हुकूमत में किया था। अगर वो आपका चुनाव दुरुस्त नहीं था, उसकी जिम्मेदारी आप पे आयद होती है, पीटीआई पे कैसे आप आयद कर सकते हैं? उसके बाद ये है कि तो अगर गलत बंदे का चुनाव हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि सजा यही भुगतेंगे और बार बार भुगतेंगे। जो गलती करता है सजा उसी को मिलती है, और किसको मिलती है? इनको चाहिए था अगर सही बंदा चुनते, और अब उन पे इन्होंने किसी प्रॉपर्टी डीलर के कहने पर चुन लिया, उसको गलती हो गई। फतियाना साहब गुजारिश इल्जाम लगने को तो आप जैसे शरीफ आदमी पे लग गए, मुझ पे लग गए और बहुत सारों पे लग गए। बिल्कुल सही है। अच्छा फतियाना साहब, एक दूसरी चीज की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए कि अब आपकी हुकूमत बरमला ये एतराफ कर रही है, इजहार कर रही है और नारे भी मार रही है कि बहुत सारे अपोजिशन के अरकान असम्बली राबते में है। अब ये कोई सियासी जोड़ तोड़, सियासी जमातों को तोड़ फोड़ का सिलसिला आपकी हुकूमत की जानिब से शुरू कर दिया गया है। इदारे भी इस्तेमाल करेंगे, नए कोई फैक्शन बनाएंगे। सारी सियासी तारीख उठाकर देखें, छांगा मांगा में क्या हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख जब 1999 में चलाई गई, किस तरह अरकान असम्बली को तोड़ा गया। वो कौन लोग थे तोड़ने वाले? आपको जानते हैं, आप हिस्ट्री के आप अच्छी मिसालें तो नहीं है ना, अब आप क्यों करना चाहते हैं? तो आप उनको फॉलो करना चाहते हैं, आप नवाज शरीफ साहब की पैरवी करना चाहते हैं? नहीं, हम किसी जमात को तोड़ना नहीं चाहते। हम जमातों को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जमातें
پاکستان کے آئین اور قانون اور جمہوریت کو بالادست دیکھیں، پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں، ہنگامہ آرائی کی بجائے اپنی باری پر اپنا موقف بیان کریں. آپ کسی ادارے کو متنازع نہ کریں، پاکستان کی یکجہتی آزادی کو متنازع نہ کریں. اور خاص طور پر یہاں جب آپ کی دونوں حکومتیں پانچ سال رہیں، تب تو آپ نے مڈ ٹرم الیکشن کو رد کیا، تب تو آپ نے نیب آرڈیننس کو تبدیل نہیں کیا، تب تو آپ نے ان تمام چیزوں کو جو پچھلی جولت کے دور سے چلی آ رہی ان کو قائم رکھا. جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، صدر مملکت تھے، تب آپ کی حکومتوں نے دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے وزیر اعظم انہوں نے 5 سال پورے کروائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ پوچھ رہے تھے ملک احمد خان صاحب، آپ نے پرویز مشرف کی حکومت کو بھی 5 سال پورے کرنے دیے، پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی 5 سال پورے کرنے دیے، پھر آپ کی اپنی حکومت نے بھی 5 سال پورے کیے. پی ٹی آئی نے ایسا کیا گناہ کر دیا جبکہ عوامی مینڈیٹ بھی ان کے پاس ہے؟ آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں، سوال یہ بنتا ہے کہ جب یہ حکومتیں جنہوں نے اپنے 5 سال پورے کیے تو ان کو گرانے کی تو جو صحیح تھی وہ تو ایک سال بعد ہی شروع ہو گئی تھی. آپ دیکھیں جو 2014 کا دھرنا تھا وہ بنیادی طور پہ تو وہ تو 1 سال 2013 کی الیکشنز میں گورنمنٹ وجود میں آئی تھی، اور 14 اگست کے دن عمران خان جو تھے وہ لشکر بند ایک جتھا لے کر حملہ آور تھے. وہ تو احتجاج بھی نہیں تھا، وہ ایسی صورت تھی کہ جب سول نافرمانی کی تحریک کی وہ بات کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ حکومتی ریٹ کو ہر اعتبار سے چیلنج کریں، بجلی کے اور گیس کے بلوں کو جلا کے پھینک دیں، گورنمنٹ کو یہ جمع بھی نہ کرائیں. وہ سپریم کورٹ کو مجبور کر رہے تھے کہ ہر صورت میں ان کی بات کو تسلیم کیا جائے. ان کے ساتھ کچھ لوگ پارلیمنٹ کے باہر قبریں کھود کے لیٹ گئے تھے. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر محاصرہ تھا. اب عمران خان گیس کا ماسک پہن کے اپنے جتھا بند بلوائیوں کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس پہ لشکر کشی کر چکے تھے. یہ جو ریاست کی نشانی ہوتی ہیں جو ادارے جن پہ یہ آپ کی پی ٹی وی کی بلڈنگ کے پلگس کھینچ لیے تھے جا کے. تو آپ بھی عمران خان صاحب کو فالو کرنا چاہتے ہیں ملک صاحب؟ ناٹ ایٹ آل. ہم بالکل ہم تو ایک تحریک کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ان حقوق کی بات کر رہے ہیں. اس تحریک کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ چاہتے کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا ہمارا اور ان کا فرق کیا ہے. جی بتائیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم بالکل یہ جتھا بند لشکر کشی کے حامی نہیں ہیں. ہم کبھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ سندھ سے ایک حکومت اپنے تمام وسائل خرچ کر کے اسلام آباد پر جیسے پشاور سے حکومت نے آ کے حملہ آور ہوئی تھی ایسے کریں. بالکل ایسا نہیں ہوگا. ہماری اس وقت جو اسٹریٹجی ہے اس پوری موومنٹ کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک پبلک موبلائزیشن کی کیمپین کوئٹہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کیا جا رہا ہے نا. یہ تحریک کا مقصد تو حکومت کو گھر بھیجنا ہی ہے نا. کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ حکومت ایک ہوتی ہے الیکشن کے اندر دھاندلی، ایک ہوتا ہے ایک کمپلیٹ الیکٹورل فراڈ. دھاندلی 4, 6, 10 حلقوں کی بنیاد پہ کسی الیکشن ٹرائیبیونل میں کھل سکتی ہے. الیکٹورل فراڈ کا تو آپ کے پاس کوئی فورم اویلیبل نہیں ہے کہ آپ کہاں بات کریں. بالکل صحیح ہے. تو ہم تو اب یہ بتائیے کہ اس کے نتیجے میں گرفتاریاں بھی ہوں گی، مریم صاحبہ بھی گرفتار ہو سکتی ہیں، باقی لیڈرز بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. اس کے لیے مسلم لیگ نون پریپیئرڈ ہے؟ گرفتاریاں تو پچھلے چند سالوں سے جس تواتر سے ہو رہی ہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اگر کوئی کچھ اور نہ ملے تو اس پہ ہیروئن ڈال کے پکڑ لو، اور کچھ نہ ملے تو اس پہ کوئی اور ایسا مقدمہ ڈال دو. اگر کچھ نہیں بنتا تو دہشت گردی کی دفعہ لگا دو. کرتے رہیں گے، اپنا جبر آزمائیں، ہم اپنا صبر آزمائیں گے. یہ کون سا جھگڑا؟ کوشش کریں. تو شہباز شریف صاحب نے تو خود گرفتاری دی ہے. نہیں دیکھیں، یہ ایک بڑی غلط بات ہے جس کا پروپیگنڈا حکومت نے ایک عرصے سے شروع کیا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بیل کی درخواست واپس لی. اب میں ہر جگہ جا کے اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ نیب کے لاء میں تو ضمانت کی درخواست کا وجود ہی نہیں ہے. وہ ایک ریٹ پٹیشن تھی، اور وہ ریٹ پٹیشن یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ یہ گراؤنڈز آف اریسٹ کمیونیکیٹ ہمیں نہیں کرتے تو کورٹ نہیں کر دیں. انہوں نے وہاں بھی نہیں کی، اور وہ ایڈمنٹ رہے کہ کیونکہ لاء اس بات کا، نیب کا لاء جو ہے بڑا ڈریکونین ہے اور اس میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، تو جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں.
ہم نے اس کو وڈرا نہیں کرنا، تو ایونچولی پھر ہم نے اپنی پٹیشن وڈرا کر لی. کیا بالکل ٹھیک ہے، پٹیشن وڈرا کر لی. اچھا فتیانہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اب جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ بڑھ جائے گا؟ یہ اپوزیشن کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے حکومت پر کہ حکومت اپوزیشن کی تحریک کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے اور اس لیے اپوزیشن کے رہنماؤں کو بیجا گرفتار کیا جائے گا. آپ کا پلان پورا ہے، پکا ہے؟ جی، میں اس پہ 2 گزارشات کرنا چاہوں گا. پہلی بات، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، الیکٹورل فراڈ ہوا. میری جان، الیکٹورل فراڈ 1997 کے الیکشن میں ہوا تھا، جب آپ نے سارے ملک پہ قبضہ کر لیا تھا الیکشن کے نام پر. فراڈ 2013 میں ہوا تھا، جب جیتے ہوئے کو ہرا دیا، رزلٹ چینج کر دیے گئے اور اخیر تک ری کاؤنٹنگ نہ ہوئی. میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ میں نے 1080 سے 70,000 ووٹ لیا اور میں نے 5 سال عدالتوں کے دھکے کھائے، ری کاؤنٹنگ ہی نہیں ہو بالکل سکی. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں، مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کریں گے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حکومت دیکھیں، اگر آئینی عوام کی منتخب حکومت کے خلاف کوئی سازش کرے گا، اس کو زبردستی گھر بھیجنا چاہے گا، تو حکومت ان کو پھول تو پیش نہیں کرے گی. ان کے خلاف تمام تر اقدامات جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے سیاسی استحکام کو رکھنے کے لیے. ہم عوام کے مفاد میں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں موجودہ حکومت جو ہے، جس کو 5 سال کا مینڈیٹ ہے، ایسی غلط روایت قائم نہ کریں. کہ مریم صاحبہ کو گرفتار کریں گے نہیں کریں گے، یہ بتائیے. جی، ہم نے تو کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا ہوگا، لیکن اگر کوئی ادارہ یا عدالتی فیصلہ آ جاتا ہے تو ہم اس میں رستے میں رکاوٹ نہیں بنے گے. لیکن ایسا ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم ان کو گرفتار کریں، ان کو پریشان کریں، ہراساں کریں. ہم تو اپوزیشن کے رہنماؤں کا بہت احترام کرتے ہیں، ان سے احترام کی توقع رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی چاہیے کہ. بہت شکریہ ریاض فتیانہ صاحب آپ کا، احمد ملک خان صاحب آپ کا بھی، اور قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.